बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सैयद सज्जाद काज़मी साहब के साथ जा रहे हैं उनके रेडियो प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के लिए। तो हम इनसे चंद सवाल करेंगे और फिर इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगे और इनके दफ्तर की रिकॉर्डिंग भी करेंगे। वहाँ पर हम 5 मिनट स्पीच भी करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। जी काज़मी साहब, आप बताएं कि ये शिया मज़हब की इब्तिदा प्रोग्रामों की किस साल से हुई है यहाँ नॉर्वे में? ये यहाँ मतलब 1969 में मैं आया। जी जी। तो मेरे आने से पहले यहाँ शिया अंजमन हुसैनी बन चुकी थी। जी जी। और उसमें ये था कि बस खाली वो मुहर्रम में मतलब मजालिस करते थे, उसके अलावा कोई। आपको याद है जो पहला प्रोग्राम हुआ मुहर्रम के हवाले से, वो कहाँ हुआ था, किसने करवाया था और कितने अफराद ने शिरकत की थी? हाँ, पहला प्रोग्राम हमने मुहर्रम के सिलसिले में अशरफ स्कूल में किया। जी जी। और अशरफ के अशरफ स्कूल एक है जहाँ हमने किया। तो काफ़ी तादाद में लोग आए, हाँ जी। और उसमें मौलाना जाबर हुसैन रिजवी जो कि इमाम जुमा व जमात थे शाहचंद चराग के, वो तशरीफ़ लाए और बुज़ुर्ग थे वो। और माशाअल्लाह उनको जानने वाले भी यहाँ रावलपिंडी के बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए उनके आने पर काफ़ी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और मजलिस में काफ़ी रौनक थी। तो ये किसी के घर में हुई थी ये मजलिस या किसी स्कूल में? इससे पहले जब अंजमन हुसैनी बनी है जी जी। तो वो घर में मजलिसें होती रही हैं, लेकिन उसका मुझे इल्म नहीं कि वो किसके घर में होती थी। जी, मुझे उसका इल्म नहीं। तो मैंने जब शुरू किया है तो हमने मतलब लोकल किराए पर लेते थे। तो मजलिस में नौखाने भी होती थी, सीना ज़नी, या सिर्फ मजलिस की हद तक के प्रोग्राम होते थे? नहीं, सीना ज़नी होती थी, बाकायदा मातम होता था, नोआ पढ़ते थे। तो नोआ कौन पढ़ता था उस वक्त? उस वक़्त नोआ पढ़ने वाले सलीम साहब थे और उसके अलावा कौमी ब्रदर थे जी। तो इस तरह के बस ऐसे मसले। और ये मजलिस मर्द और ख़वातीन दोनों की होती थी या सिर्फ मर्दों की? मर्द और ख़वातीन दोनों की होती थी, दोनों की होती थी। तो ये जो है वो जो मौलाना जिनका आपने नाम लिया है, वो 10 दिनों के लिए आए थे? मौलाना साहब वो 15 दिनों के लिए उन्हें वीज़ा मिला था जी। तो वो 15 दिन के लिए आए थे, जिसमें 12 उन्होंने मजालिस पढ़ी और एक दिन पहले आए और एक दिन बाद वो चले गए। उन अयाम की मजालिस और आज की मजालिस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? उन अयाम की मजालिस में ये था कि मतलब इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। सबको इतला देनी, दूसरा परमानेंट जगह नहीं थी। अब लोगों को भी पता नहीं होता था कि कहाँ मजलिस होगी। तो इस तरह की इतला देना और ये सारी बातें करना काफ़ी टाइम लगता था। और उसके अलावा ये है कि ये सिर्फ प्रोग्राम मुहर्रम में होता था, मुहर्रम के 12 मजालिस होती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। तो ये सबसे पहली दफ़ा मैंने जब मैं सदर बना अंजमन हुसैनी का, तो सबसे पहले हमने सेक्सेगोर घाटा में किराए पर जगह में कम्यून से मिली और वहाँ हम सारे प्रोग्राम करते थे। और सेक्सेगोर घाटा को बाद में कम्यून ने गिराने का प्लान बन गया, तो इस वजह से हमें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कम्यून ने हमें कहा कि इस बिल्डिंग को हम गिरा रहे हैं और यहाँ रिहेबिलिटेशन होगी, इसलिए आप लोग जो हैं वो कोई और जगह तलाश करें। तो फिर हमने और जगह तलाश की किराए के ऊपर। مولا تماشا دارد قامت خانم کور بشن که نتونن تو رو قامت دامادیه او چه غم دارد عروسی همچو زهرا دارد قامت دامادیه او چه غم دارد عروسی همچو زهرا می به ساغر کن پیاپی لباس میں عوامے میں شہر میں لے کر آئے جی تو وہ کیوں نہیں لا رہے تھے دوسرے لوگ؟ کیا ڈر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟
دوسرے لوگ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ لوگ پسند نہ کریں، کوئی ایسی بری حرکت کریں تو انسلٹ سمجھیں یا یہ وہ اس طرح کا. تو بہرحال یہ ہے کہ لباس میں لانا ضروری تھا، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم پریسٹ جو ہے اس کا لباس کیا ہے، اور اس میں لانا اور ان کو انٹروڈکشن کروانا یہ ضروری کام تھا. اس لیے میں چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ شیعہ عالم دین کا ڈریس یہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جو لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ لباس میں لے کر آئے ہیں مولانا صاحب؟ لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، اور اسپیشلی جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ مطلب سلام کرتی تھی باقاعدہ، اور اتنی عزت کے ساتھ دیکھتی تھی، عزت کی نگاہ سے اور اسمائل کی نگاہ سے دیکھتی تھی. یعنی ان کا. اور لوگ جو کہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کہتے تھے خمینی، وہ کیا وجہ تھی؟ ہاں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایران کا یہ جو اپنا آزادی جو ہوئی تھی وہ نئی تھی، اور اس وقت انقلاب جو تھا وہ نیا تھا، اور لوگ جو تھے وہ عام ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے امام خمینی کا فوٹو دیکھا تھا، اور خمینی کا جو ڈریس تھا وہ ہمارے علماء کی طرح تھا. تو اس لیے لوگ جب فٹ پاتھ کے اوپر مولانا جاتے تھے تو ایک دو آدمیوں نے ایسے کہا خمینی ایسے آواز دے کر. اس میں کچھ تو ایرانی تھے جی، جو وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، منافقین. منافقین. انہوں نے دیکھا کہ بھائی خمینی تو یہاں بھی پہنچ گیا ہے جی، تو وہ خمینی انہوں نے بولا جس سے بھاگ کر ہم آئے یہاں بھی پہنچ گئے. ہاں. تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم اس کے بعد ابھی آپ کو بتائیں، سب سے پہلے یہ اسلب سکول آ رہا ہے، اس کا ایک ہال جو ہے وہ ہم کرائے پر لیتے تھے، اور سامنے جو بلڈنگ ہے، اور یہاں زنجیروں سے ماتم کیا انہوں نے. میں نے انہیں منع کیا لیکن منع نہ ہوئے. زنجیروں سے ماتم کیا، اور خون اتنا اوپر گیا کہ چھت کے اوپر خون لگ گیا، اور ہم بہت پریشان تھے کہ اب جب واپس دیں گے تو وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا. لیکن قدرتی کسی نے غور سے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اتنے بڑے نشان نہیں تھے، کم تھے. لیکن ہم بڑے خوف زدہ ہوئے کہ اگر انہوں نے بل بھیج دیا سفیدی کروا کر تو وہ انجمن حسینی کو دینا پڑے گا، ہے جی، کیونکہ ہم لوگوں نے غلطی کی ہے. جو غلطی کی ہے وہ آدمی مطلب مانے اپنی غلطی کہ ہم نے غلطی کی ہے بھائی. تو یہ ہے کہ زنجیر کا ماتم جو ہے وہ اس وقت تک ہم کرتے رہے جب تک ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں تھی. اور اب ہمارے مجتہدوں نے سب نے بتایا کہ امام سے زنجیر سے ماتم کرنے سے امام کو کیا ملتا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی بجائے یہ اچھا ہے کہ آپ خون کی ڈونیشن دے دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ زنجیر زنی کریں. دیکھو جی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، تو بہت کریزی ہیں اور اس طرح کی باتیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ زمانہ بہت ایجوکیٹڈ. یہ کون سی جگہ شہر میں جہاں ابھی آئے ہیں؟ یہ اس وقت شہر کا سینٹر میں یہ ہٹی گھاٹا ہے، اور یہ پلانو بگیتاتن یہاں بنا ہے. یہاں پہلے مکان تھے، 4 منزلیں بلڈنگ تھی، اور میرے بھائی سید واجد حسین کاظمی وہ بھی یہاں رہتے تھے 3ری منزل پر. تو اس بلڈنگ کو گرا کر یہ پلانو بگیتاتن نے ابھی یہ تعمیر کیا ہے. جہاں پر آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ ماری دال وین تھرے ہے، اور وہ بھی بہت پرانا، یعنی جو کمیون کے آفس ہوتے تھے وہ پہلے سب سے وہیں ہوتے تھے ماری دال وین تھرے کے اوپر. اور آہستہ آہستہ یہ جو ہیں وہ مطلب ہے ادھر ادھر شہر میں تعمیرات ہوئیں تو آفیسز جو ہیں وہ تبدیل ہوتے گئے. لیکن پہلے ماری دال وین تھرے جو تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا کمیون کے آفیسز کا. اور یہ ریڈ کراس کی بلڈنگ جو اینٹوں والی آپ دیکھ رہے ہیں سرخ، اس جگہ پر اہل سنت والجماعت نے کرائے پر لی ہوئی تھی جگہ، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جگہ ہمیں فروخت کر دیں اور ہم یہاں مسجد بنائیں. لیکن انہیں کمیون نے نہیں دی، اور کمیون نے یہاں ریڈ کراس والوں کو یہ بلڈنگ دے کر یہ ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا. جو ناروے پورے دنیا میں ریڈ کراس کا جو بھی یہاں کام ہوتا ہے وہ اس آفس کے تھرو ہوتا ہے. یہ امام بارگاہ جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے مجالس کا سلسلہ محافل کا، تو اس کے اخراجات کون دیتا تھا؟ اس کے اخراجات لوگ بھی ڈونیشن کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اس لیے کہ یہ باتیں کانفیڈینشیل ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ عام جائیں. تو لوگ جو شیعہ تھے وہ ہماری مدد کرتے تھے. اچھا.
نظر نیاز میں مولانا کو مدد کرنی ہو، مولانا کا آنا جانا اس کا آنا جانا کرایا۔ سارا چیزیں جی نظر نیاز میں وہ سب مدد کرتے تھے ہماری۔ UDI کا آفس ہے، یہاں مطلب ہے تمام جتنی ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہاں ہوتی ہے، یہاں سے ہی آدمی کا ویزا منظور ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو لوگ یہاں آتے ہیں اندار میں۔ کبھی ایسا ہوا کسی مولانا کا ویزا آپ کو نہ دیا ہو، UDI نے ریجیکٹ کیا ہو؟ جی کافی دفعہ ایسے ہوا، جس کے لیے کافی دفعہ ہم نے کھلاگے کیا، یعنی شکایت کی دوبارہ، تو کچھ لوگوں کو مل گئے، کچھ لوگوں کو نہ ملے۔ وہ اس لیے کہ مولانا آج کل UDI یا جو فارن میں آفس ہیں انہیں سب پتہ چل گیا کہ مولانا کے پاس تعلیم ہوتی ہے، اور جب تک وہ مولانا یہ ثابت نہ کرے کہ وہ کسی امام مسجد میں رہا ہے اور اس کی پریکٹس ہے یا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے عالم دین کا، تو اس سے پہلے وہ کسی کو ویزا نہیں دیتے۔ یہ ماری دال بھین ہم 3 پہنچ گئے جی، جو ہمارا اسٹوڈیو اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اہل بیت ریڈیو کے اسٹوڈیو میں پہنچ آئے ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں ریڈیو کی ریکارڈنگ اور نشر کرنے کے لیے، اور کاظمی صاحب ہر جمعرات کو باقاعدہ یہاں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور یہ اگر نہ ہوں سفر پر ہوں تو ان کے خانوادہ اور ان کے فیملی کے افراد آ کر کے جمعرات کو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو نشر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ دفتر دیا ہوا ہے، یہ منتھلی فیس پے کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ سہولیات ان کو فراہم کی گئی ہیں۔ یہ صرف اردو کا یہاں ریڈیو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ریڈیو جو ہے یہ مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، اس میں سے صرف جمعرات کا دن جو ہے اردو زبان کے لیے رکھا گیا ہے، اور اہل بیت ریڈیو جی بتا رہے ہیں کہ کون کون سے زبانوں میں یہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ فلیگ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی فلیگ ہم نے یہاں لگائے ہوئے ہیں ان سب زبانوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں، جو مطلب آپ دیکھیں گے تمام کمپلیٹ یہاں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ریڈیو فریکوینسی کے پیمنٹ دینی پڑتی ہے، اور جو شخص یہاں پیمنٹ نہیں دیتا ہے اسے ہم کبھی بھی اپنے ساتھ شامل نہیں رکھ سکتے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں ہر مہینے اس کا بل دینا ہے، اس جگہ کا کرایہ، اس جگہ بجلی کا خرچہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اخراجات ریڈیو کو دینے پڑتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ اس میں دیکھ لیں، اس وقت بہت سارے فلیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، قریباً یہ تمام ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے دن بانٹے ہوئے ہیں۔ آج کا دن جمعرات کا دن جو ہے وہ صرف ریڈیو اہل بیت جو ہے پروگرام پیش کرتا ہے، اسی طرح ٹرکی والے ہر اتوار کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح شمالیہ والے جو ہے ہر منگل کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد عربک جو ہیں وہ اسی طرح سوموار کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف دن ہیں جو کہ ہر آدمی پروگرام پیش کرتا ہے، اور اس سسٹم سے ہم پوری دنیا میں اپنی نشریات پہنچا رہے ہیں۔ اب جس کے پاس ہماری فریکوینسی ہے www.interfm.no، انٹر ایف ایم یہ ایک لفظ ہے پورا، NO، اگر جو بھی کرے گا وہ سنے گا۔ میرا پروگرام پاکستان میں ایک سنی نے سنا، اور اس نے ایک ایڈورٹائزمنٹ بنا کر بھیجی، جو ابھی میں آپ کو شو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوبارہ سید سجاد کاظمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اہل بیت ریڈیو کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ سال سے ایک ریڈیو چلا رہے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کے افکار کو، تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں، احادیث، قرآن کی آیات، نوح اور قصائد کی صورت میں بھی کئی دفعہ آیا ہوں یہاں پر، ریکارڈنگ کروائیے، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس ریڈیو سے متعلق ہم کچھ معلومات لینا چاہیں گے، اس لیے سجاد کاظمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی بسم اللہ جی، آپ اپنا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام سید سجاد حسین کاظمی ہے،
اور میں خادم ہوں اپنے تمام مسلمانوں کا۔ آپ بتائیں کہ یہ اہل بیت ریڈیو ہے یہ کب سے آپ نے شروع کیا ہے؟ دیکھیے میں اس وقت انجمن حسینی میں صدر تھا، تو یہاں کے کلچر منسٹر نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی جو بھی فریم دے آربائڈر فریننگ جو تھی، یعنی جتنے بھی لوگ باہر کے ملکوں کے کام کرتے ہیں ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس کو یہ کلچر منسٹر نے کہا کہ آپ اپنے ملک کی زبانوں میں لوگوں کو یہاں کے قانون وغیرہ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ناروے میں کیسے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمیں اس وقت صرف 5 گھنٹے دیے، اور ریڈیو کا نام تھا اس وقت فاف کا مطلب تھا فریم دے آربائڈر فریننگ۔ اور اب یہاں تو بہت سارے لوگ آ گئے، اتنی زبانوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فریکوینسی مفت نہیں تھی، یعنی اس کو پیمنٹ کرنا تھا۔ تو جب پیمنٹ کی بات آئی تو سب بھاگ گئے، اب اس میں چند ہی لوگ رہ گئے۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلی دفعہ ہمیں صرف آدھا گھنٹہ ملا تھا، تو میں نے شروع سے یہ کہا کہ بھائی ہم یہاں کی قانون تو بتائیں گے، لیکن ہم اس کو ریڈیو اسلام اس کا نام ہم نے رکھا۔ اس وقت ہم نے کہا اسلام کا انٹروڈکشن ہم ضرور کرائیں گے، وہ اس لیے کہ یہاں جو لوگ آ چکے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کو بھول جائیں اور اس کلچر میں سما جائیں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے ائمہ تارین کی جو شہادت اور ولادت کے دن ہیں ان کو منانا، اور اسی طرح عیدین اور اسی طرح اور جو تہوار ہمارے آتے ہیں ان سب تہوار کو مسلمان منائیں اور انہیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کیسے دوسرے ملک میں رہنا ہے، تاکہ لوگوں کو اسلام کے متعلق انٹروڈکشن ہو۔ ماشاء اللہ جی، آپ نے جو یہ ریڈیو کا آغاز کیا، اس میں جو اخراجات اٹھتے ہیں تو وہ کون ادا کرتا ہے؟ اس میں دیکھیے پہلے جس وقت یہ پروگرام شروع ہوا اس وقت انجمن حسینی اس کی پیمنٹ دیتی تھی، لیکن بعد میں جب یعنی دور گزرتا گیا تو ایسے ہوا کہ میں نے جب یہ ریڈیو کی چارج پورا سنبھال لیا تو اس وقت سے میں اس کی پیمنٹ خود اپنی پاکٹ سے دیتا ہوں، اور وہ ہیں 1500 کرون منتھلی جو میں دیتا ہوں۔ اور یہ فریکوینسی کے آبجیکٹ ہیں جو ہم نے فریکوینسی یہاں لی ہوئی ہے، اور وہ فریکوینسی ہماری ہے FM 105.8 اس وقت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم انٹرنیٹ پر بھی پروگرام پیش کرتے ہیں، جو پروگرام ہمیں تمام دنیا میں لوگ جہاں بھی انٹرنیٹ ہے وہ سن سکتا ہے، اور اس کا ایڈریس ہے www.interfm.no، یہ اس کا ایڈریس ہے، اور اس ایڈریس کے اوپر ہمیں لوگ اس وقت کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور پاکستان میں، انڈیا میں اور ایران میں بہت سی جگہوں میں لوگ ہمیں سنتے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پر آپ کون کون سے پروگرام نشر کرتے ہیں اس ریڈیو پر؟ ریڈیو پر سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام ہے وہ اخلاقیات کے متعلق ہے، اس کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو اہل بیت ہمیشہ جس بھی مہینے کے حساب سے، جیسے ابھی ذی الحج آ گیا ہے تو جن امام کی شہادت یا ولادت ہو اس کا باقاعدہ پروگرام یہاں سے پیش کرتے ہیں اور امام کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور یہاں سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب مسلمانوں کے امام ہیں، اور وہ پہلے امام ہیں، نبی کے بعد انہی کو سارا اسلام کا اختیار ملا۔ آپ نے اس کا نام اہل بیت ریڈیو کیوں رکھا ہے؟ اور نام میں سے آپ کو بہتر کیوں نہیں لگا؟ جی، میں نے قریباً معاصروں کی تمام مساجد میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ذکر اہل بیت بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اس ریڈیو کا نام ریڈیو اہل بیت رکھا تاکہ لوگوں کے ہر گھر میں اہل بیت کا نام جائے اور انہیں پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے۔ آج کل کے بچے جو جوان ہوتے ہیں وہ ضرور سوال کرتے ہیں جب کوئی پروگرام سنتے ہیں تو ماں باپ سے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گراؤنڈ لانڈ میں جا رہا تھا فٹ پاتھ کے اوپر، تو ایک مسلمان میرے پاس آیا، اس نے کہا میں نے آپ کا ریڈیو پروگرام سنا ہے اور اس میں آپ نے ایک نام لیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، تو اس نے کہا میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا ہے۔ تو میں نے اسے کہا دیکھیے آپ پاکستان میں کسی دیہات میں کے رہنے والے ہیں تو اس لیے آپ کو اتنا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، تو میں نے اسے 14 ستارے کتاب اس کا ایڈریس لے لیا اور اس کے گھر پہنچائی، اور میں نے کہا یہ کتاب جب تک تم پڑھو
اور پڑھنے کے بعد جب تم اس کو اچھی طرح پڑھ لو گے تو اس کے بعد مجھے ٹیلی فون کرنا، میں تمہارے گھر سے آ کر یہ کتاب لے جاؤں گا۔ تو اس طرح ہم نے اہل بیت کا انٹروڈکشن لوگوں تک پہنچایا۔ جی، بڑی آپ کے ریڈیو کی تعریف سنی ہے، اور آپ ہمیشہ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں، تو اتحاد اتفاق کے حوالے سے شیعہ سنی میں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آزادی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پوری آزادی ہے اپنے مذہب کے متعلق، تو یہاں کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے۔ آپ جب باہر جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو اب آپ نے مسلمان بن کے، اتحاد بن کے دکھانا ہے۔ ہمارا یہ اصول رہا انجمن حسینی کے زمانہ سے لے کر توحید اسلامک سینٹر تک کہ ہم ہر سال تمام مسلمان علماء کو اپنی مسجد میں بلاتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں باقاعدہ، اور انہیں بین اتحاد مسلمین کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس ملک میں مل جل کر رہنا ہے اور یہاں کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرنا۔ اور اسی لحاظ سے اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسلامس کے رود ہے، اور اسلامس رود میں تمام قسم کے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سب اس میں جوائنٹ ہیں ٹوگیدر، اور ہم مل کر عید کرتے ہیں، ہم مل کر اور کتنے پروگرام کرتے ہیں یہاں اصلوں میں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام جو اجتماعی ہیں وہ ایک ہی دن کیے جائیں تاکہ سب کو مسلمان جو ہیں وہ اسی دن عید منائیں۔ جی، آپ کا پروگرام ریڈیو کا کس دن ہوتا ہے اور کس ٹائم پہ ہوتا ہے؟ ہمارا ریڈیو پروگرام جو ہے وہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور جمعرات کو میں عموماً 7 بجے سے انٹرنیٹ پر نشریات شروع کر دیتا ہوں، لیکن 105.8 FM کے اوپر ٹھیک 8 بجے تلاوت قرآن مجید سے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور رات 11 بجے تک یہ پروگرام رہتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ہم ضرور منقبت، مرثیہ، نوحہ، قصیدہ ائمہ تارین کی تعریف میں یا مصائب کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو انٹروڈکشن کرایا جائے کہ اسلام کی تاریخ جو ہے اس نے کیا کچھ کیا اور اہل بیت کے اوپر کیا کچھ ظلم ہوتا رہا۔ یہاں پر آپ نے اس طرح بتایا کہ مختلف زبانوں میں پروگرام ہوتے ہیں یہاں اسی اسٹیشن سے، تو آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی زبانوں میں اور کن کن نام سے ریڈیو جو چل رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ایسے کیا ہوا ہے اس ریڈیو کا نام اس وقت ریڈیو انٹر FM ہے۔ انٹر FM کا مطلب انٹرنیشنل FM رکھا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ترکی، بوسنیا کے لوگ، اپنا صومالیہ کے لوگ، اور اس کے بعد عربک، اس کے بعد افغانستان کے لوگ، اس طرح ایران کے لوگ، اس طرح مل کر تمام جو لوگ ہیں پروگرام پیش کرتے ہیں، اور عموماً دوسرے جتنے ہیں وہ سب میوزک یا اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے چونکہ اس کا نام ریڈیو اہل بیت رکھا ہے، لہٰذا یہاں سے ذکر جو ہے ذکر اہل بیت اور اسلام کے متعلق ہوتا ہے، اور اگر کوئی خاص خبر ہو تو چھوٹی موٹی پیش کری جاتی ہے، لیکن میں نے خبروں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا، وہ اس لیے کہ خبریں کبھی کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو ٹرو کرنے کے لیے بڑا کچھ آدمی کو کرنا پڑتا ہے، اور خبروں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیا بنانا پڑتا ہے۔ آپ خبریں لائیں، آپ اس کو چیک کریں آیا یہ ٹرو خبر ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کے خلاف ہو جائے اور اس سے لوگ ناراض ہو جائیں، تو اس لیے ہم نے کوئی خبروں کا ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا۔ ہاں، کوئی ایسی خبر ہو جو ضروری ہے لوگوں کو بتانا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ جی، آپ جو ہے وہ مختلف پروگرام کرتے ہیں مختلف مناسبتوں سے، اور خاص طور پر جب کوئی خاص ایشو ہو تو پروگرام کرتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ خدمت میں حاضر ہوں، تو یہاں جو علماء جو آئے ہیں یہاں ریکارڈنگ کروائی، تعاون کرتے رہے ہیں، ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں، ایک تو بات ہے کہ جو بھی عالم دین محرم کے لیے جس سال آیا، چاہے وہ انجمن حسینی میں آئے، چاہے وہ توحید اسلامک سینٹر میں آئے، چاہے وہ محبان اہل بیت میں آئے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، وہ ریڈیو پر آتے ہیں اور باقاعدہ ریڈیو سے وہ مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مولانا تقی رحیم جان، مولانا سید شمشاد حسین رضوی قمی صاحب 1986 میں یہاں تشریف لائے، اور ان کا سب سے بڑا کام ہے اس ریڈیو کو چلانے میں، جو اللہ اور اللہ کا رسول کا پیغام ہے، ان کے بغیر میں اتنا پیش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک عالم دین کا ہونا اور قرآن کے اوپر عبور ہونا اور یہ سب باتیں بتانا آسان بات نہیں ہے۔ یہاں سے جو بھی نشریات ہو وہ ایسی نشریات ہو تاکہ لوگوں کو اچھی بھی لگے
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام کے آئین و قانون کے مطابق ہوں. اس لیے ہم اپنی جتنی بھی یہاں سے پروگرام دیتے ہیں وہ باقاعدہ آڈٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد مولانا زوار صاحب نے یہاں بڑا اچھا پروگرام پیش کیا جس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم شیعہ مسلمان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں. اس پر ایک سنی نے سوال کیا تھا اور اس وقت مولانا شمشاد صاحب یہاں نہیں تھے تو میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے بڑا اچھا پروگرام دیا. اس کے بعد مولانا شمشاد صاحب نے کئی پروگرام پیش کیے. ابھی نیو پروگرام جو پیش کیا گیا سب سے پہلے انہوں نے حجر اسود کے اوپر پیش کیا پروگرام اور اس کے بعد اور بھی اسی طرح بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. مساجد کے متعلق بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اخلاقیات کے اوپر کافی سے ٹاپک ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ شدہ ہیں اور کبھی کبھی ہم نے روٹین بھی کرتے ہیں واپس پیش کرتے ہیں. جی آپ نے بتایا کس سال میں آپ نے ریڈیو شروع کیا, کون سا سال؟ یہ ریڈیو 1986 میں شروع کیا. 86 میں. اب مولانا صاحب کے آنے سے پہلے شروع ہوا تھا یہ ریڈیو لیکن مولانا صاحب کے آنے سے وہ بھی 1986 میں تشریف لائے. ان کے آنے سے اس ریڈیو کی جو نشریات ہیں وہ دوبالا ہو گئی. اب سوال یہاں پر ہے کہ آپ نے 1986 میں شروع کیا اور اس ٹائم کے انسٹرومنٹس میں اور آج کے زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ آلات استعمال کرتے تھے ریڈیو کو نشر کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے, ان میں اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے؟ آلات آج کا الیکٹرانک زمانہ ہے اور اس وقت الیکٹرانک اتنا نہیں تھا. ہم ٹیپ کے اوپر ٹیپ کرتے تھے اور وہ ہم یہاں آ کر ایک ٹیپ ریکارڈر ہمارے پاس تھا جس کے اوپر ہم لگا دیتے تھے اور وہ پروگرام نیش کیا جاتا ہے. ایک پرانے زمانے کی ایسے وہ بڑی ساری ایسے ریل ہوتی تھی جس کے اوپر وہ ٹیپ کیا جاتا تھا پروگرام باقاعدہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈیو پروگرام جو ہے وہ ریکارڈڈ ہمیں رکھنا پڑتا ہے 3 ماہ کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو, کوئی آدمی کہے کہ ہم نے کسی کو برا کہا, کوئی غلطی ہو گئی تو وہ آدمی آ کر پوچھ سکتا ہے. ہمیں اس کیسٹ کو یا اس ریکارڈڈ شدہ پروگرام کو پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آیا اس میں کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی. تو اس لیے ہم اس وقت بھی ریکارڈ کرتے تھے, آج کل بھی باقاعدہ ریکارڈ کرتے ہیں. جو پروگرام ہم نشریات کرتے ہیں ہمارے پاس باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم 3 ماہ تک رکھتے ہیں. ٹیکنالوجی میں تبدیلی آئی ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, یوٹیوب آ گئی ہے, فیس بک آ گئی ہے, انسٹاگرام آ گیا ہے. آیا اس تبدیلی کے ساتھ آپ کے سامعین پر کوئی فرق پڑا ہے؟ جو سامعین آپ کے شروع میں تھے 86 میں اور آج کے سامعین کی تعداد میں یا اس کی کیٹیگریز کے حوالے سے کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیے اس وقت میڈیا ایک مطلب لقت تھا, یعنی ایسے کلوز تھا. اب یہ بڑا وائڈ ہو گیا ہے. اب آپ اس وقت آپ گھر بیٹھ کر بھی اس ریڈیو کو چلا سکتے ہیں کہ ایسا الیکٹرانک سسٹم ہے کہ آپ وہاں سے پروگرام پیش کریں گے, یہاں اسٹوڈیو میں ایک پیسے آن ہوگا اور اس پر وہ آئے گا پروگرام اور آگے پیش کیا جائے گا. اس طرح کی بہت ساری الیکٹرانک میں بہت ساری جو نئی ایجادات ہیں وہ ریڈیو کو دوبالا کرتی ہیں. اور خالی ریڈیو ہی نہیں, کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں ہمیں تو ہمارے پاس کیمرہ ہے. اگر آپ انٹرا فلس پر جائیں تو اس پر آپ ہمارا فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹوڈیو سے پروگرام پیش کر رہے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. لیکن ہم نے اتنا وائڈ نہیں رکھا ہوا. اس وقت ہم صرف ریڈیو کا پروگرام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اور ریڈیو پر ہمیں لوگ سنتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک پوسٹر ہے, پوسٹر پر جو ریڈیو کے پروگرام یہاں ہوتے ہیں متعلقہ زبانوں میں وہ لگا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ ابھی ان سے قاضی صاحب سے رہنمائی لے کر کے وہاں اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کا فوٹو آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ کون کون سے ممالک کے یہاں پروگرام اور کون کون سی زبانوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں. ریڈیو کا 30 سال ایک ہم نے یہاں انٹرنیشنل پروگرام پیش کیا تھا اور اس میں ہم نے یعنی اس ریڈیو کو 30 سال ہو چکے تھے. اس وقت ہم نے یہ پروگرام دیا. آپ یہ مولا تماشا دارد قامت خانم کور بشن که نتونن تو رو قامت دامادیه او چه غم دارد عروسی همچو زهرا دار قامت دامادیه
چه غم دارد عروسی همچو زهرا می به ساغر کن پیاپی ساقیا قولی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم یکن علیا ما کانا کفوا لفاطمہ. کل دن تھا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا. بڑے بڑے عرب کے مالدار لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور آ کر پیشکش کی کہ ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خواستگاری کرنا چاہتے ہیں اور رشتہ مانگنے کے لیے آئے جس میں بڑے بڑے نام ہیں. تو پیغمبر گرامی نے منع فرما دیا اور فرمایا فاطمہ جب تک خود رضایت کا اعلان نہیں کرے گی اور خدا کی طرف سے جب تک یہ معاملہ وحی کے ذریعے حل نہیں ہوگا تو کوئی بات آگے نہیں جائے گی. جب تمام بڑے بڑے عرب کے لوگوں کو رد کا جواب ملا تو علی علیہ السلام کو کسی نے آ کر بتایا کہ اگر آپ جو ہے بی فاطمہ زہرا کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے جائیں پہل کریں تو ممکن ہے خداوند تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے. تو علی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو نمائندہ بنا کر بھیجا. تو پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ کے لیے سب سے بہترین شوہر علی ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی سے رضایت لوں گا. نبی کریم آئے بی فاطمہ زہرا گھر میں موجود تھیں. پیغمبر نے یہ معاملہ پیش کیا تو بی بی خاموش رہیں. 2-3 دفعہ پیغمبر نے پوچھا تو بی بی خاموش رہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سکوتھا و رضا ہوا، سکوتھا رضا ہوا کہ فاطمہ کا ساکت رہنا خاموشی اس کی رضایت کی علامت. کیوں کہ اس سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کے رشتے لائے جاتے تھے تو بیوی منہ پھیر لیا کرتی تھی. جب یہ معاملہ طے ہوا تو اب جب عقد کے بعد باری آئی رخصتی کی، یا بعض لوگ کہتے ہیں عقد کے دوران، بعض لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی طرف سے آ کر پیشکی کی کہ رخصتی ہونی چاہیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے جو مہر کے عنوان سے آپ ادا کریں؟ کہا میرے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک وہ گھوڑا ہے جس کے ذریعے میں آپ پاشی کا کام کرتا ہوں، دوسرا میرے پاس تلوار ہے، تیسرا میرے پاس زرہ ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. پیغمبر نے کہا تلوار کی تجھے ضرورت ہے، گھوڑے کی بھی تجھے ضرورت ہے، البتہ زرہ کو تو دے سکتا ہے. زرہ بیچی گئی، 300 درہم مہر کے عنوان سے ادا ہوئے اور اسی کا جہیز خریدا گیا. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں، ان میں ڈیمانڈ کو کم کریں. اور پھر ہمارے لیے درس ہے کہ شوہر یا بیوی کے انتخاب میں، شریک حیات کے انتخاب میں پیسوں کو، مال کو، پراپرٹی کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس شخص کے ایمان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایمان کو ملاحظہ کرتے ہوئے ہمیں شادی کی پیشکش قبول کرنی چاہیے اور ایمان کی بنیاد پر اگر کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریجیکٹ کریں، کیونکہ پیغمبر گرامی نے وہاں معیار ایمان کو قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا. اور جہیز کتنا مختصر دیا گیا، شادی کتنی آسان ہوئی. پیغمبر نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا، مسجد میں عام اعلان ہوا کہ علی علیہ السلام کی طرف سے ولیمہ یا پیغمبر کی طرف سے ولیمے کا اہتمام ہوا ہے، جو آنا چاہے آئے اس میں شرکت کرے. اور خوشبختی
لک یہ پیسے سے نہیں آتی، مال سے نہیں آتی، انسان کی شرافت سے آتی ہے اور اس کے ایمان سے آتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اے فاطمہ بتائیں، اے علی بتائیں کہ فاطمہ کیسی ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت بڑی معاون ہے خدا کی عبادت کرنے میں، اور کبھی بھی ان کی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوا، ناچاکی نہیں آئی، چپکلش نہیں ہوئی، کیونکہ بنیاد اچھی رکھی گئی تھی، ایمان پر رکھی گئی تھی۔ اس بنیاد کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کی بنیاد پر یہ ساری زندگی ان کی اچھی گزری۔ قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہے؟ سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، انسان کے عیب چھپاتا ہے، انسان کے لیے زینت ہوتا ہے۔ بس میاں بیوی بھی مشکلات کی جو گرمی سردی ہے اس سے ایک دوسرے کو بچائیں، ایک دوسرے کے لیے زینت بچے بنیں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، تو تب جو ہے وہ زندگی آگے چلتی ہے، پیار و محبت بڑھتا ہے، مشکلات برطرف ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کا اچھا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت آسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا ساتھ نہ ہو تو آسانیاں مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، خدایا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مومنین و مومنات کو امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اہل بیت کی سیرت پائی جاتی ہو، اور اسی طرح محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی کسی لباس میں بھی ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خاص طور پر سجاد کاظمی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کی اس ریڈیو کو ترقی عطا فرما، یہ وقت دیتے ہیں اس ریڈیو کے لیے، مال خرچ کرتے ہیں، یا اللہ اس کا انہیں دگنا چگنا عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ یہ جو میراث جو انہوں نے اثاثہ اکٹھا کیا ہے، یا اللہ اسے قائم و دائم رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔